अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में 15 महीनों से ज़ेर समाअत है और इस पर जजेस के अंदर भी, जो बेंच के जजेस हैं उनके अंदर भी इख्तलाफात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि भाई 17 गैर मुंतखब जजेस 20 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का पास करदा कानून कैसे मुस्तरद कर सकते हैं या कलअदम कर सकते हैं। लेकिन बंदियाल साहब लगे हुए हैं, जब पार्लियामेंट ख़त्म हो गई है, मुद्दत पूरी कर गई है, अब पार्लियामेंट दिफा के लिए भी कौन नहीं है। बंदियाल साहब देख रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट अगर मुस्तरद भी कर दूंगा तो पार्लियामेंट तो है ही नहीं इस वक्त कि मेरे फैसले को मुस्तरद करे या करारदाद मंजूर करे या दोबारा पास करे। तो इसीलिए अब वो करना क्या चाहते हैं। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के हमारे सदर भी हैं। आज केस भी कवर किया है, कल भी केस की समाअत हुई है। तैयब से इन समाअतों के हवाले से भी पूछेंगे और बंदियाल साहब करना क्या चाहते हैं, आखिरकार होगा क्या, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, क्योंकि एक जज तो इख्तलाफ कर रहा है मंसूर अली शाह, 3 रुकनी बेंच है मेरा ख्याल है, हैं? जी हाँ, तो बंदियाल साहब करना क्या चाह रहे हैं। तैयब पहले केस का थोड़ा सा हाल हवाल दे मजमूई तौर पर, जो आपने ऑब्जर्व किया है। मजमूई तौर पर यह है कि ये नैब तरामीम आज से 15 माह पहले इनको चैलेंज किया गया। जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो वो जो शुरू में उन्होंने कानून साजी आइन साजी की थी तो उसमें नैब तरामीम भी था, और ये नैब तरामीम जो है वो उन्होंने अपने तौर पे नहीं की थी। ये नैब तरामीम खुद सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद ऐसे फैसले थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी थी कि ये जो नैब एक्ट है जो चल रहा है, नैब ऑर्डिनेंस उसे शायद कहते हैं, और नैब एक्ट, बल्कि हाँ नैब एक्ट जो चल रहा है, जो प्रिवेल कर रहा है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं। और नैब को ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें वो पार्लिमान को कह चुकी है कि भाई इसमें आप जदीद वक्त और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरमीम करें, क्योंकि ये 1999 में ये मामला आया था। ठीक है, ये नैब ऑर्डिनेंस से लाया गया और पूरा कानून साजी की गई नैब से मुतल्लिक। तो उसमें नैब कवानीन को ड्रैकोनियन लॉ भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था। ठीक है, और यहाँ तक कहा गया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो नैब इस्तेमाल होती है, इसमें बेहतरी लाई जाए। प्ली बारगेन के बहुत सारे मामला थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें एक किस्म की गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस पर कहा गया था कानून साजी की जाए। अब इसमें आपने खुद देखना है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ उस टाइम तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रही थी तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ ने 6 ऑर्डिनेंस सिर्फ इसी नैब से मुतल्लिक लाई, लेकिन उस टाइम इनकी आंखें बंद थी, उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं किया। जब पीडीएम का हुकूमत आया तो पीडीएम की हुकूमत ने इब्तिदा में ही नैब तरामीम की, सुप्रीम कोर्ट की ये जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं ये गाइडलाइंस मौजूद थी, उसी रोशनी में उन्होंने जो है वो नैब तरामीम की। तो उस वक्त जो है पार्लिमान से भागे हुए एक भगोड़े ने, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह के बकौल, ये मेरा लफ्ज़ नहीं है, पार्लिमान से भगोड़ा, पार्लिमान का भगोड़ा, पार्लिमान से भागा हुआ भगोड़ा यानी कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, वो पार्लिमान में सामना करता ना, पार्लिमान से तो भाग गया। तो उसने जब भागने के बाद क्या किया कि नैब तरामीम को जो पीडीएम की हुकूमत ने की, इसको उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कंधे इस्तेमाल किए। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पहले ही शायद जो है वो ईमानदार थे, वो इस ख्वाहिश में होती हैं, इस कोशिश में होते हैं कि बाबा तहरीक इंसाफ कुछ हमारे पास आए तो सही, वो अब मैं खिदमत का मौका मिले। ठीक है, एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है एक तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का एक केस था, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं कि हम जो है ऐन इबादत समझ के इस मामले को देख रहे हैं। तो आप बादियों नज़र में ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई भी केस है तो शायद बंदियाल कहीं ना कहीं उसको इबादत समझता हो। ये उसके अपने अल्फाज से मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कह रहा। ठीक है, तो इसी वजह से वो तो इंतजार में होते हैं। और मुतअद्दिद केसेस में आपने देखा कि जो तहरीक इंसाफ ने प्रेयर नहीं भी की होती वो उसको भी जाके वो वाला रिलीफ देते हैं। तो जिस वजह से अवामी तासुर इन पे पड़ा कि ये इमरान खान के हम ख्याल जजेस हैं, ये ईमानदार जजेस हैं। वो क्यों नाम पड़ा? इसी वजह से पड़ा कि इनका पूरा का पूरा वो जो तराजू होता है इंसाफ का वो टिल्टेड था, झुकाव उसका तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए था, फिर सासुमा और वो बहुत सारी चीजें आपके सामने है, तो वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो
ان کے پاس وہ آ گیا. تو انہوں نے 15 ماہ سے یہ سماعت کر رہے ہیں اور اس معاملے پہ تقریباً آج کی شاید 53ویں سماعت ہے. اچھا 15 ماہ ہو گئے ہیں, 200 گھنٹوں سے غالباً زائد یہ اس معاملے کو سماعت کر. اب 200 گھنٹے دیکھیں عوام کے کتنے, ایک منٹ جو ہے وہ شاید لاکھوں میں پڑتا ہے ان ججز کا جب یہ کورٹ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں عوام کو. تو 200-250 گھنٹے یہ صرف اسی پہ صرف کر چکے ہیں کہ وہ اس بھگوڑے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے, اس میں 150 گھنٹہ تو پی ٹی آئی نے بولا, 150 گھنٹہ پی ٹی آئی کا تھا, اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ بھی تو پی ٹی آئی کی وکالت کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس پورے کیس میں, جس کی وجہ سے آج جسٹس منصور علی شاہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نیب ترامیم میں چن چن کر کیڑے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مل تو ان کو رہا کچھ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, کیڑے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہ 53 سماعتیں ہو چکی ہیں. ان 53 سماعتوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب جسٹس منصور علی شاہ نے تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کو یہ نہ کہا ہو کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اس میں کون سے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ 184(3) کے تحت ہے کہ جی یہ جو ترامیم آئی ہیں یہ خلاف شرعی ہیں, شریعت کے بھی خلاف ہیں. لو بڑے مفتی آ گئے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں. تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہونے کے نقطے پہ اس کو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ سن رہی ہے. لیکن ابھی تک آج تو چیف جسٹس بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا, جو خود عمران خان کی وکالت کرتا ہے اس کیس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ بنیادی انسانی حقوق کا نقطہ تو ابھی ثابت نہیں کر سکے. اور بھئی جب بنیادی انسانی حقوق کا نقطہ ثابت نہیں ہوا تو آپ درخواست کو جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کے ختم کریں. لیکن بادی النظر میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ عین عبادت والی میں نے بات کی, انہوں نے کرنا کیا ہے, جو کچھ ان سے خان نے پریئر کی ہے, جو استدعا کی ہے, یہ اس سے باہر تو پھر نہیں جا سکتے نا. عمران دار جو ٹھہرے تو پھر عمران کے لیے, تو یہ بادی النظر میں ان نیب ترامیم کو کل عدم قرار دے دیں گے, اور یہ سمت اسی طرف جا رہی ہے. اچھا پھر ایک بات میں سوچ رہا تھا, ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے, سن بھی رہا تھا غور سے اور سوچ بھی رہا تھا کہ عمران خان کو کوئی مشورہ دے, کسی کو مشورہ دینا چاہیے کہ خان صاحب آپ کو یہ خواجہ حارث کو یا کسی وکیل کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا وکیل تو بندیال بیٹھا ہے نا, خود اس کی وکالت کر رہا ہے, وہ تو یہی, وہ خامخواہ پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے. پیسوں کی بات نہیں ہے, لیکن پیسے اپنے نہیں ہیں, پیسے بھی تو اپنے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, خانہ پوری کے لیے باہر سے پیسے آئے, کون سا اپنی جیب سے دے رہا ہے. یہ تو خان کو کریڈٹ جاتا ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ اس نے چیف جسٹس کو اپنا وکیل کیا ہوا ہے. دیکھ لو, جب خود وکیل موجود ہے اس کا بندیال 3 4 صرف وکیل نہیں, آگے کی بات سنیں, یہ نریٹر بھی ہے اس کا, نریٹر میں سوری وہ جو نریٹو بلڈ کرتے ہیں, 15 ماہ کی آپ پروسیڈنگ اٹھائیں. چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے جو ریمارکس ہیں, جو میں آپ خبروں میں پڑھتے ہیں, ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ سارے اٹھائیں. پورے کا پورا پی ٹی آئی کا بیانیہ اس نے اپنے ریمارکس میں دیا ہوا ہے. لو جی, ٹھیک ہے, تو یہ کیسا جج ہے؟ تو جو پی ٹی آئی کا, اچھا یہ 15 ماہ سے کیوں, اب پی ٹی آئی کا بیانیہ تو ہر جگہ پہ کمزور ہو رہا ہے, جھوٹ پہ تھا, غلط, تو یہ اب کسی نہ کسی صورت میں پی ٹی آئی کے بیانے کو تقویت دے رہا ہے اپنے ریمارکس کے ذریعے. لیکن شاباش ہو جسٹس منصور علی شاہ کا, اس نے اس کے پورے جو اس نے بیانیہ بلڈ کیا اس کو چند ہی 1-2 ریمارکس سے اس نے کہا جو پارلیمان کا بھگوڑا ہے اس کی درخواست کے اوپر آپ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمان کی قانون سازی کو بدنیتی کا ٹھپا لگا کر اس کو کیسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے, یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بندیال صاحب کو کہ منصور علی شاہ اس طرح بھی کریں گے. اس ٹائم دیکھیں 15 ماہ کی صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. لیکن منصور علی شاہ نے منصور علی شاہ نے 53 سماعتوں میں دیکھا ہوگا نا کہ بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جو حق والا ہو, سچ والا ہو, یا جو انصاف کے تقاضے پورا کر رہا ہو تو اس کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو منصور علی شاہ کو چیزیں نظر آ گئیں, اور ویسے بھی ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, وہ جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, وہ آئین کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنا انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہیں, لیکن یہ تو اپنا ہم خیال لائک مائنڈیڈ ہے, تو یہ تمہیں تو اس ترتیب سے چلنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی, میں اس کو کیا کہوں کہ یہ جو مینوپولیشن کہہ سکتا ہوں کسی حد تک, کہ یہ جو مینوورنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مینوورنگ مینوپولیشن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے جسٹس منصور علی شاہ نے میرے آپ کے عوام کے سامنے رکھ دی ہے. اچھا, اب چیف جسٹس عمر رضا بندیال آج انہوں نے ایک بڑی بات کی, کہتے ہیں جی اتھارٹی جو ہے وہ بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی.
یہی آج اس کا ریمارکس ہے. یعنی پچھلی حکومت کو بدنیت جنہوں نے قانون سازی کی. ہاں ظاہر ٹھیک ہے ہے. ان کے لیے اب بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا چیف جسٹس کے بارے اپنی میں. بدنیتی نظر نہیں آ رہی. اب آپ نے کہا ہر کیس میں بدنیتی ان کی اب یہ تو عوام بخوبی جانتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اصل بدنیت کون ہے, آپ نے کہہ بھی دیا ان کی اپنی ہم بدنیت. پروگرام کرتے رہے ہیں, نیت تو ان کی دیکھتے نہیں رہے. اچھا بدنیتی سے بھی آپ آگے چلے جائیں. بدنیتی چلو چھوٹی بات ہے. منصور علی شاہ نے بھی بول دیا. ان کو تو اپنے ججز نے اپنے ججز نے کہا کہ بھائی یہ ون مین پاور شو بنا ہوا ہے, یہ عامر ہے, یہ غاصب ہے. ہاں کالے کوٹ میں سیاستدان, یہ عامر ہے, یہ غاصب ہے. اس نے پوری سپریم کورٹ کو یرغمال کیا ہوا ہے. یہ آئین سے ناراض کر رہا ہے. ہاں یہ آئین سے ناراض کر رہا ہے, سپریم کورٹ کی روایات سے ناراض کر رہا ہے. تو یہ تو پھر بدنیتوں کے ہاتھ میں اتھارٹی تو اسے ہی کہتے ہیں نا. ظاہر ہے اپنے جج کہہ رہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہا ہے پارلیمان والوں کو, لیکن حقیقت تو اب آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, عوام جانتی ہے کہ اصل بدنیت کون ہے. صحیح بات. اور اتنی بڑی بدنیتی کہ اس نے عمران خان جیسے شخص پہ صادق امین کا سٹیمپ لگایا. اچھا آگے سنیں. اور جس جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو بدنیت اور چور کہا, اس کے فیصلے کو یہ غلط پر قرار دے رہا ہے. یہ بھی تو اس کی بدنیتی ہے. اور پھر اثر انداز ہو رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دے رہا ہے. ایک آئیڈیا آیا ہے عمران خان کو, اس کو ابھی چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے بھی پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیوں نہیں بنانا چاہیے. وہ شاید انڈکلیئر ہو. ہاں کوئی پتہ نہیں. جب وہ تحریک انصاف کر رہا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل جب وہ تحریک انصاف کے نریٹو کو نہیں, یہ سیکرٹری جنرل بھی نہ کر سکے. یہ وہ اسد عمر وغیرہ تو چلے گئے نا, تو اب تو یہی اس کے بیانے کو طول دے رہے ہیں. یا ظاہر سارا جیسے 15 روز سے. اچھا ایک اور بات آج ہوئی, 29 اگست کو بھی جو سماعت ہوئی تھی نا, اس سماعت کا آج حکم نامہ آ گیا ریٹرن. اچھا حکم نامے کو چھوڑ کے جسٹس منصور علی شاہ نے آج پھر اختلافی نوٹ لکھ دیا. اب وہ اختلافی نوٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بینچ پہ اعتراض اٹھا دیا. بینچ کی عینی حیثیت پہ بھی اعتراض آ گیا. وہ تو قاضی پہلے اٹھا چکا ہے. وہی جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو آئینی حیثیت, جو قانونی حیثیت بیان کی تھی, وہی آج جسٹس منصور علی شاہ نے وہی چیز ٹو کی ہے کہ بھائی جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, تو پھر 184(3) کے تحت جو مقدمات ہیں, وہ مقدمات جو ہیں ان کے لیے لارجر بینچ ہونا چاہیے. منصور علی شاہ کہہ تھک چکے ہیں لارجر بینچ, یہ کہیں بنا نہیں رہے. اس کو پتہ لارجر بینچ بناؤں گا تو عمران خان کا سہولت کاری تو نہ ہو پائے گی, نہیں ہوگی. تو اسی وجہ لارجر بینچ بنا رہی نہ. اور پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو آیا, اس کی روشنی میں خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال سٹے آرڈر پہ چل رہے, پوری کی پوری کورٹ سٹے آرڈر پہ چلا رہا ہے, کیونکہ اس نے اس ایکٹ کے خلاف سٹے آرڈر دیا ہوا ہے. اب اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کر رہا. حتمی فیصلہ ہو گیا. آج سپوز کرو آج جسٹس منصور علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ تلوار تو اب لٹک گئی, اب اس نے کوئی فیصلہ کر دینا ہے. یہ تو 16 سپٹمبر کو چلا گیا. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اگر یہ فیصلہ نہیں کر کے جاتا, قاضی فیض عیسیٰ کرتا ہے یا آنے والے جو اس میں ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا یہ ہوگا کہ اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حق میں, تو اس کے دیے گئے تمام فیصلے کالعدم, نل اینڈ وائڈ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوگا. اس نے قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے, آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے. جو بینچ کی تشکیل جو قانون میں دی گئی تھی اس کے تحت اس نے بینچ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے بھائی پہلے اس کو ان معاملات میں جانے سے پہلے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو دیکھنا چاہیے تھا. وہ بھی نہیں دیکھ رہا. جی جو میری سیاسی بصیرت ہے, میں بھی سیاست کا شاگرد ہوں, 20 سال تو لگائے ہیں سیاست کو کور کرتے ہوئے. اسی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں, فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے گے نا, تو سپریم کورٹ وہ جو 184(3) والا جو کیس تھا کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس ہوگا. پارلیمنٹ کا قانون تھا موجود, چاہے انہوں نے اس پہ اس کو روک دیا, جو بھی کیا, اسٹے آرڈر دے دیا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس قانون کے بعد جتنے بھی بینچ بنے ہیں نا, قاضی صاحب سارے بینچوں کو قلعدم قرار دیں گے اور فیصلے بھی ختم کر دیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ہونا بھی یہی ہے, الٹیمیٹلی یہی ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تو اب اس کا کیا ہوگا فائنلی؟ یہ بتائیں کہ کب ہے سماعت پھر؟ آج منگل کو پھر سے سماعت ہے اس کی، ہاں، منگل کو. تو کب تک یہ ایکسپیکٹیشن ہے فیصلہ سنانے کی؟ اب ایکسپیکٹیشن مطلب آخری مراحل یہ میں؟ تو آج فیصلہ سنانے پہ تلا بیٹھا تھا. اچھا، آج وہ امکان تھا. اٹارنی جنرل نے کہا بابا 150 مطلب ہم نے بھی کچھ ایسے کی کہ 150 گھنٹہ آپ پی ٹی آئی کو سن سکتے ہیں، تو 1.5-2 گھنٹے اٹارنی جنرل کو نہیں دے سکتے. یہ اس کو بھی ٹائم نہیں دے رہے تھے، بھئی آپ ریٹرن ہمیں دے دیں، ہمیں جلدی ہے فیصلہ سنانے کی. یار یہ تو کمال. بعد میں جب دیکھا نا کہ یہ ہم پہ تنقید ہوگی کہ بابا صرف پی ٹی آئی کے تاریخ موقع ان کے ساتھ کیا کرے گی یار؟ تاریخ ادا کیا کرے گی؟ تاریخ کچھ نہیں کرتی. تاریخ آ کے تلوار نہیں مارتی. تاریخ یہی ہے کہ وہ آپ کو شامل کرتی ہے کہ آپ تاریخ بھٹو اور ضیاء الحق میں فرق تو ڈفرنس تو کر کے بیٹھی ہے نا. سنیں تو صحیح. تاریخ یہ کرتی ہے کہ جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں، تاریخ ان کو اٹھا کے کوڑا دان میں پھینک دیتی ہے. یہ تاریخ کے کوڑا چلیں دان کا حصہ منگل کو بنے گا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ طیب. ویورز طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.